ट्रंप के नामजद मुशीर ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को जेल से रिहा किया जाना चाहिए। वो वजीर आजम का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने दें। मैथ्यू मिलर भी यही कहना चाहते थे कि बानी पीटीआई को रिहा करो। नवमंतखब अमरीकी सदर के नामजद मुशीर बराए स्पेशल मिशंस ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि बानी पीटीआई पर सदर ट्रंप की तरह करप्शन के झूठे इल्जामात हैं। पाकिस्तान की हुक्मरानी जमात ने उन्हें जेल में डाला। बानी पीटीआई सिस्टम से बाहर के आदमी थे, इसलिए ट्रंप से ताल्लुकात अच्छे थे। वो साबिक क्रिकेटर हैं, रवायती सियासतदान नहीं, इसलिए साफ बात करते हैं। गैर रवायती सियासतदान और कारोबारी लोग मुल्क बेहतर चला सकते हैं। रिचर्ड ग्रेनेल साहब की बात की है तो उसमें मैं आपको वाज़ेह कह देता हूँ, कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठा और वो 9 मई के हवाले से और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अगर वो वही मौक़िफ़ रखता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। पीटीआई का ट्रंप के खुसूसी एलची के बयान पर शुक्रिया। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक़ास अकरम ने कहा, रिचर्ड ग्रेनेल के बयान पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुदाखलत चाहते हैं। इंसानी हुकूक पर कोई बयान देता है तो उसे खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई की आज़ादी पाकिस्तान के आइन और कानून, अवाम की शराकत और अदालतों के ज़रिए होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। पीटीआई किसी मुल्क से दरख्वास्त करेगी ना तवक्को रखती है। मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद बैरून मुल्क लॉबिंग की जा रही है। पाकिस्तान ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी की। 9 मई के मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। जिनका ट्रायल हुआ उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई मिलिट्री कोर्ट्स के फजाइल बयान करते रहे। आज मिलिट्री कोर्ट्स का मामला मतनाज़ बनाने और सियासत की कोशिश की जा रही है। मिलिट्री कोर्ट्स में वकील का हक, अहल खाना और रिकॉर्ड तक रसाई होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश फ़लस्तीन में आज कत्ल का बाजार गर्म है। दुनिया में जहाँ जहाँ मसीही आबाद हैं उन्हें चाहिए कि खून की इस होली को ख़त्म कराने में पूरा जोर लगाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब, कहा, फ़लस्तीन में जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। हमें मुआशरे से तफरीक को ख़त्म करना है। आएँ तहम्मुल और बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ दें। पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हुकूक़ हासिल हैं। मसीही बरादरी के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने मसीही बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस का केक भी काटा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी, यकजहती का इजहार किया। कहा, मसीही बरादरी का सकाफती, इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में नुमायां किरदार है। मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों की मुल्क के लिए खदमात लायक तहसीन और काबिल फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने बाबा कौम को भी भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। क़ायद आज़म की मिसाली क़यादत पर रोशनी डाली। बानी पाकिस्तान के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के असूलों पर जोर दिया। कहा, आए मिलकर पाकिस्तान को क़ायद आज़म के विजन के मुताबिक पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाएं। तमाम शहरी क़ायद आज़म के विजन के हसूल के लिए मिलकर किरदार अदा करें। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 13 खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है, हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्वस थे। खवारिज से हथियार और गोलियां बरामद। इलाके में दीगर खवारिज की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे तक फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। अजीम क़ायद को पूरी कौम का सलाम। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। गवर्नर सन कामरान टेसूरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी।
پھول رکھے، فاتح خوانی کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلمبند کیے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت، ایف سی نارتھ بلوچستان اور پولیس کے دستے نے سلامی۔ صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کا بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، قائد اعظم نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدلا۔ ہمیں ایسے پاکستان کی تعمیر کا عزم کرنا ہے جو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کے ویژن کا عکاس ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، قائد اعظم کی انتھک محنت کی بدولت ہمارا وطن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قائد اعظم کی جد و جہد کا سفر یقین کی طاقت، محنت اور لگن کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کا ثبوت ہے۔ ترجمان افواج پاکستان نے کہا، آج کے دن اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے اصولوں کے لیے غیر متزلزل وابستگی کی تجدید کرتے ہیں۔ پریشر تو ہے۔ اب یو ایس اے نے جب کہہ دیا تو یورپی یونین نے بھی ساتھ، کیونکہ امریکہ تو ایک سپر پاور ہے نا جی۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، کینیڈا کی حکومت ہل گئی ہے، جرمنی کے اوپر انہوں نے ریزرویشن دی، وہ جرمنی کی حکومت ہی گر گئی۔ سو امریکہ کا جو ورڈ پلیسمنٹ ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے نا اس سے۔ اس میں کوئی شک نہیں، امریکہ سے دباؤ ہے۔ امریکہ سپر پاور ہے۔ ایک ٹویٹ پر کینیڈین حکومت ہل گئی تھی۔ ٹرمپ نے جرمن حکومت پر تنقید کی تو جرمن حکومت گر گئی۔ فواد چودھری کی آف دا ریکارڈ میں گفتگو، کہا دباؤ کے لیے ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کی قسط میں تاخیر کر دی جائے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے۔ امریکہ کے جو بھی ایڈوائزر ہیں انہیں کوئی حق نہیں ہے پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں، اور اگر وہ مداخلت کرتے ہیں تو پھر ہم بھی یہ کہیں گے کہ پھر آپ عافیہ صدیقی کو چھوڑیں فوری طور پر۔ ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا رچرڈ گرینل کے بیان پر رد عمل، کہا ہمارا ملک خود مختار اور ایٹمی طاقت ہے، کسی کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سائفر ہلا کر کہا تھا امریکی سازش ہو گئی ہے، وہ سازش کیا تھی آج سب کو پتہ چل گیا۔ شاہد خاقان عباسی بولے، ملک میں نفاق ہوگا تو بیرونی مداخلت ہوگی، حکمرانوں کو صرف اپنے مفادات نظر آ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں تربیت ہو رہی ہے، جیل میں سیاستدانوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ ہماری ڈیمانڈ وفاقی حکومت سے یہی ہے کہ اس کو وفاقی فنڈ سے بنایا جائے۔ کہ وزیر اعظم سے فنڈ مانگے تو کراچی کے لیے بھی تھوڑا مانگے تاکہ کراچی کے روڈ راستے بھی بن جائیں۔ میری عادت سے مجبور اب میں اب تو گناتا ہوں، وزیر اعظم سے میں نے مانگے اور ملے K4 ایک سیکنڈ 25 ارب۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ میں دلچسپ جملوں کا تبادلہ۔ مراد علی شاہ نے محدود وسائل اور وفاق سے مدد مانگنے کی بات کی تو کامران ٹیسوری بولے، اس بار کراچی کے لیے بھی فنڈ مانگے تاکہ شہر کی سڑکیں بن جائیں۔ مراد علی شاہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ عادت سے مجبور ہیں، آپ صرف کراچی کی بات کرتے ہیں، آپ پورے سندھ کے گورنر ہیں، کراچی میرا شہر ہے بھائی۔ وزیر اعظم سے ایک نہیں اربوں روپے کے کئی منصوبے مانگے، سائڈ کی سڑکوں کے لیے فنڈ لیا، ورلڈ بینک سے بھی پیسے منظور کرائے ہیں۔ ریڈ لائن ہے وہ ہماری حکومت کے لیے اس وقت شرمندگی بنی ہوئی۔ شرجیل صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو اس کام کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز جو لوگ اس روڈ سے گزرتے ہیں یونیورسٹی روڈ سے، وہ بڑی تکلیف اور بڑی دشواری کا سامنا کریں۔ اور کل بورڈ کی میٹنگ ہے، میٹنگ میں جا کے ایک بار پھر یہ مقدمہ ریز کروں۔ ریڈ لائن ہماری حکومت کے لیے شرمندگی بنی ہوئی ہے، یونیورسٹی روڈ سے گزرنے والوں کو دشواری کا سامنا ہے۔ شرجیل میمن سے درخواست کی ہے اس کام میں تیزی لائیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، کل بورڈ میٹنگ میں دوبارہ یہ مقدمہ اٹھاؤں گا۔ 106 سڑکوں کا 80% کام مکمل ہو چکا، کچھ لوگ سیاست کرنے کے لیے پانی ضائع کر رہے ہیں۔ بتاؤں گا ٹینکر کا تصور کس کے دور میں شروع ہوا۔ آذربائیجان کا مسافر طیارہ قازقستان میں گر کر تباہ، 35 افراد ہلاک، 2 بچوں سمیت 32 افراد کو بچا لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طیارے میں عملے کے ارکان سمیت 67 افراد سوار تھے۔ حادثہ دھند کے باعث پیش آیا۔ پائلٹ نے حادثے سے قبل ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی تھی۔
طیارہ باکو سے روس جا رہا تھا۔ صدر آصف علی زرداری کا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار، کہا دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پارا چنار میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ کابینہ ڈویژن کا ہیلی کاپٹر پارا چنار کے لیے مختص، 500 کلو گرام دوائیں پہنچا دی گئیں۔ واپسی پر 4 مریضوں کو اسلام آباد لایا گیا۔ دوسرا ہیلی کاپٹر مزید 500 کلو دوائیں لے کر روانہ ہوا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں پارا چنار اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کرم میں ادویات کی قلت سے 100 بچوں کی اموات کی خبر بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے دی۔ کہا تمام ضروری ادویات روزانہ کی بنیاد پر ضلع کرم پہنچائی جا رہی ہیں۔ چند شرپسند عناصر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کا مدارس رجسٹریشن سے متعلق صدارتی آرڈیننس لانے کا فیصلہ، صدر آصف علی زرداری آرڈیننس جاری کریں گے۔ آرڈیننس کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان اور صدر سے ملاقاتوں کے دوران کیا گیا۔ آرڈیننس پر JUI سمیت دیگر اسٹیک ہولڈرز نے اتفاق کر لیا۔ نئے آرڈیننس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ دیا جائے گا۔ مدارس رجسٹریشن بل کے گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ مسیحی برادری کے لیے بہتر پنجاب بنا کر جانا چاہتی ہوں۔ آپ کو یہ فکر نہ ہو کوئی آ کر مار دے، کوئی گھر جلا دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا میرے دروازے پنجاب کے تمام افراد کے لیے کھلے ہیں۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار اقلیتی کارڈ کا اجرا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ترقی میں مسیحی برادری کا بہت اہم کردار ہے۔ اپنا گھر اور اسکالرشپ اسکیم سمیت تمام پروگراموں میں ہر شہری کا مساوی حق ہے۔ مریم نواز نے شرکاء میں 10,000 کیک بھی تقسیم کیے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسمس کا جشن، مسیحی برادری خوشیاں منانے میں مصروف۔ گرجا گھروں میں خصوصی تقریبات، ویٹیکن سٹی میں دعائیہ تقریب ہوئی۔ پاپ فرانسس نے جوبلی آف ہوپ کا افتتاح کیا۔ دنیا سے امن کی اپیل کی، امریکی صدر بچوں کے اسپتال پہنچے اور خوشیاں بانٹی۔ سانتا کلاز خوشیاں بکھیرنے نکل پڑے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے باعث بیت لحم میں عیسائیوں نے مسلسل دوسرے سال کرسمس کا تہوار سادگی سے منایا۔ ARY فیملی کی جانب سے مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، مری اور گلیات میں وقفے وقفے سے برف باری۔ آسمان سے گرتی برف نے قدرتی نظارے اور بھی حسین بنا دیے۔ گلگت بلتستان اور بلوچستان میں کڑاکے کی ٹھنڈ، اسکردو میں پارا -11، استور میں -8 اور گلگت میں -7 تک گر گیا۔ کوئٹہ اور زیارت میں -6 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج، کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کے انتظامی جج کی ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس منصور کے پاس انتظامی فائلیں بھیجی گئیں تو انہوں نے دستخط سے انکار کر دیا۔ فائل واپس بھجواتے ہوئے کہا کہ وہ انتظامی جج سے سبکدوش ہو چکے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو ایڈمنسٹریٹو جج مقرر کیا تھا۔ اسرائیلی فورسز کے مغربی کنارے میں وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ تل کرم میں صحافی سمیت 8 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 2 فلسطینی جان سے گئے۔ 24 گھنٹے میں 27 فلسطینی شہید ہوئے۔ کمال ادوان اسپتال پر فضائی حملے میں 4 سیکیورٹی گارڈز شہید، 20 مریض زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ کے جوابی وار میں متعدد اسرائیلی فوجی نشانہ بنے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں 2 صہیونی فوج کے افسران اور 1 سپاہی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ شام کے تمام مسلح گروپوں کو تحلیل کر کے انہیں ریگولر فوج کا حصہ بنایا جائے گا۔ شامی عبوری حکومت اور مسلح گروپوں میں اتفاق رائے ہو گیا۔ احمد الشراق کا کہنا ہے حکومتی کنٹرول سے باہر ہتھیار رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔
اس اصول کا اطلاق کرد گروپ سیرین ڈیموکریٹک فورسز پر بھی ہوگا۔ کردوں کے علاقے کو بھی شام کی نئی حکومت کی زیر نگرانی لایا جائے گا۔ شام کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ میں صرف 2 جنس ہوں گی۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی وعدہ فوری پورا کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا بطور صدر پہلے دن ہی ٹرانسجینڈر پاگل پن کو روکنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کروں گا۔ ٹرانسجینڈرز کو فوج اور اسکولوں سے باہر نکال دوں گا۔ میرے دور میں مردوں کو خواتین کے کھیلوں سے دور رکھا جائے گا۔ اس میں دری کرنے والوں اور قاتلوں کو سزائے موت دینے کا بھی اعادہ کیا۔ ناسا کے خلائی جہاز نے سورج کے قریب ترین پہنچ کر تاریخ رقم کر دی۔ پارکر سولر پروب نے سورج کے 61 لاکھ کلومیٹر کے احاطے میں پرواز کی۔ اس دوران مشن نے 982 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت برداشت کیا۔ اس سے قبل انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز سورج کے اتنی قریب نہیں پہنچی۔ سائنسدان مشن کی جانب سے سگنل ملنے کے منتظر۔ ڈیٹا سے سورج سے نکلنے والی شعاؤں اور طاقتور انرجی کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع ملے گا۔ خلائی مشن کو 2018 میں لانچ کیا گیا تھا۔ اور خلیفہ بالفصل جانشین پیغمبر، یار غیر اور یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وصال۔ آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ کے رفیق و امین رہے۔ پہلے خلیفہ بن کر دین اسلام کی سربلندی کا کام آگے بڑھایا۔